बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, जो खिलाड़ी हैं वो तो इंतखाबी मैदान से बाहर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इनसे मुतालिक, इस फैसले ने जो पूरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम उसको बेखज़ा के पत्तों की तरह बखेर कर रख दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड, ये वो सवाल था और ये वो चीज थी जिसके लिए अदालत की तरफ रुख किया गया था। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें क्या मिलती, हमसे तो जमीन भी छीन ली गई। सरदार लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम। तहरीक इंसाफ का नजरसानी अपील दायर करने का भी ऐलान है, मगर अपील का ये जो दाव पीटीआई खेलने जा रही है, क्या वाकई ये कारगर साबित होगा? और इलेक्शन का जो मुकम्मल प्रोसेस है इसके अंदर क्या कुछ मुतवक्के है, कितने इम्कानात हैं इसके अंदर, किस किस चीज़ के इम्कान वाकई हैं, इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया शामिल करेंगे। और बिल आखिर जब बात होगी सियासी जमातों की तो नून लीग की खास तौर पर बात होगी कि नून लीग अब ड्राइंग रूम की सियासत से सड़क की सियासत पर निकल आई है। खाली खजाना है, मगर खाली खजाने पर अवाम को खुशहाली के जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई सच साबित होंगे? इनकी ताबीर हो सकेगी बेहतर उसी तरह से जैसे लोगों की आंखों में ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसील के तौर पे। आमिर साहब, लीगल जंग भी है और सियासी जंग भी है। लीगल जंग में पीटीआई गई थी कि शायद कुछ रिलीफ मिल सके, शायद वो फील्ड मिल सके जो जिसके लिए कोशिश हो रही है, मगर वो पीटीआई तो वो बकौल शेर अफजल मरवत साहब वो तो वाही हो गई है। भाई वो किसी को हैरानगी तो नहीं है कि जिस तरीके से एक तसलसल चल रहा था, 2-3 माह से चल रहा था। इलेक्शन कमीशन एक टोटली यकतरफा पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल तरीन जो इलेक्शन कमीशंस और इलेक्शन कमिश्नर, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं है जो जिस तरह का एक सिलसिला चल रहा था। पर फिर भी लोगों को एक माहूम सी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट है आफ्टर ऑल, और ये हुआ नहीं है कभी, क्योंकि ये बड़ा कट एंड ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल ओपन एंड शट था। मगर क्या कहें कि आप देखें 1971 के इलेक्शन का एक सानिया इलेक्शन के कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ, 77 के इलेक्शन की वजह से सानिया हुआ, मार्शल्लाह लग गया, भुट्टो साहब को फांसी हो गई। मगर आज तक ये फैसला होता है, ये बहस चलती रहती है कि किसका क्या कसूर था। इसका ऑलरेडी ही एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट करने का फैसला हो चुका। बड़े बड़े इंडिपेंडेंट लोग और पीटीआई के नाकदीन और जो है फायदा साहब के मद्दा भी इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये एक बुरा फैसला है, ये तारीखी तौर पे बुरा फैसला है। आप अपनी इब्तिदाइये में कह रही थी कि वो रिवीजन में अगर फॉर एग्जांपल फैसला इनके रिव्यू के ऑपोजिट भी हो जाता है तो पीटीआई को नहीं नजर आता कि किसी तरीके से रिलीफ मिल चुके। उनको बल्ले का निशान मिलना मुश्किल है क्योंकि वो एक कट ऑफ डेट गुजर गई, और इसकी सारी टाइमिंग थी कि जिस तरीके से ये सिंक्रोनाइज हुआ, कि जिस तरीके से ये लेट करते गए, आखिर में उस वक्त तक ले जाया गया। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से फैसले देता रहा और जिस तरीके से डिले की जाती रही है, सुप्रीम कोर्ट भी आखिरी वक्त ले गया कि टाइम नहीं बचा था, वक्त नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचने दिया कि उसके अंदर कोई रिव्यू का या किसी चीज का किया जाए। वो कहते हैं जी मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूं, पर उनको जो अपनी मर्जी की मीडिया की खबर है वो पहुंच जाती है और गलत पहुंचती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एएनपी को जुर्माने का करके वो 1 लाख रुपए जुर्माना करके उन्होंने कहा जी आप ठीक है, उन तक ये इतला आई। उनको जो सिलेक्टिव मीडिया की इतला आती है वैसे वो मीडिया नहीं देखते, और वैसे वो गलत इतला थी कि जी मुझे ये इतला आई है। वो पता नहीं कहां से इतला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं। जिस तरह की वो इलेक्शन कमीशन की अर्लियर डेट के जब इलेक्शन की टाइमिंग के हवाले से बात थी उस वक्त भी इल इन्फॉर्म्ड थे, और वो जो उनसे झूठ बोले गए उसका भी उन्होंने कोशिश भी नहीं पता करने की, और ना ही किसी को जुर्माना किया, ना ही किसी को बुलवाया गया कि यहाँ पूरे पाकिस्तान को पता है कि के साथ ये झूठ बोले जा रहे हैं। उनको नहीं पता चलता, सिलेक्टिवली अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, बाकी वो मीडिया नहीं देखते। अब ये है कि ग्राउंड्स किन चीजों पे तकलीफ ये हुई, ये अब आम बच्चे को भी पता चल गया है कि एक उन्होंने जो फैसला जिन बुनियादों पे किया ये वाला, उसके अंदर जी बल्ला छीनने का, उसके अंदर ये 1988 के अंदर बेनजीर केस के अंदर ये फैसला हो चुका हुआ है कि ये एक जजमेंट आ चुकी हुई है कि जो एक आम आदमी के बुनियादी हकूक है, पॉलिटिकल पार्टी के भी वही बुनियादी हकूक है। तो उन्होंने वो जो दरख्वास्त गुजार थे मुबैना तौर पे जो पीटीआई के 15 मेंबर थे, उनके बुनियादी हकूक के लिए वो एक पार्टी है
جس کے کوئی 1.5 کروڑ ووٹ ان کو پڑ چکا ہے، ان کے پارٹی کے 1.5 کروڑ لوگ اور جو کہ لیٹ سے کہ ووٹر جو 13 کروڑ ووٹر ہے یا 25 کروڑ عوام ہے، ان کے بنیادی حق کو کہ فیصلہ کرنے کی کہ انہوں نے کس کو الیکٹ کرنا ہے اس کو سلب کر لیا۔ وہ جو 15 لوگوں کے تھے اور یہ 15 لوگوں کی جو ان کی وہ بنا دی گئی کریڈینشلز کی جناب یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور پروسیس کی جو بات کیا گیا یہ ایک اور مروجہ اصول ہے کہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ یا ایپیلیٹ کورٹ ہوتی ہے یا انسانی حقوق کے حوالے سے 184(3) کے تحت کر سکتی ہے۔ وہ ٹرائل کے بار بار علی ظفر صاحب کہتے رہے کہ جناب یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ ٹرائل کورٹ میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ممبر تھا نہیں تھا، کون کس وقت کس پارٹی نے جوائن کیا، فلانا کیا، یہ کیا، وہ سارے ٹرائل کورٹ کے تھے۔ لیکن عامر صاحب لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو مین تھی درخواست وہ اکبر ایس بابر صاحب کی تھی۔ اکبر ایس بابر صاحب کو تو سال 2011 میں انہوں نے سائیڈ بھی کر دیا، فرض کریں کہ وہ نہیں کیا گیا تھا، وہ 15 لوگ جو تھے وہ نورین بی بی اور اکبر ایس بابر فرض کریں وہ ممبر تھے، اس بات کا تعین یہ ماتحت عدالت میں ہونا تھا۔ یہ سپریم کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کون ممبر ہے کون نہیں ہے۔ یہ میرٹ کی باتیں ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ میں ہوتی ہیں، یہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو ہوا اس کے اوپر ہم شامل کرتے ہیں۔ اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا ہمیں، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ چودھری صاحب میرا تو ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے سٹیزن یہ جو ہے باتیں میں کر رہا تھا، پر آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں یہ بتلایا تھا کہ جناب ایک عام آدمی کے کتنے، میرے اکیلے کا ووٹ اگر ایک فرد کا ووٹ اگر کینسل کرنا ہو تو 2 سال کا پروسیس ہے، تو یہاں ایک پوری پولیٹیکل پارٹی فارغ کر دی، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت زیادتی ہے۔ 2-3 باتیں اس میں بڑی موٹی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نشان تھا یہ کسی پارٹی کا نشان نہیں تھا، یہ اصل میں ووٹروں کا نشان تھا۔ کون سے ووٹر جن کو یہ سہولت نشان کی دی گئی ہے، جن کے لیے مخصوص یہ سہولت بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بر صغیر میں بہرحال ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ناخوانگی کی سطح بہت زیادہ ہے، لوگ الٹریٹ ہیں، وہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جائے کہ اپنے مقبول کینڈیڈیٹ کے نام وہ اردو میں لکھا ہوا 20 ناموں میں سے ایک نام اس کو وہ شناخت کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ وہ سمبل ان کے لیے بنایا جاتا ہے کہ تیر کے نشان پر، بلے کے نشان پر، شیر کے نشان پر، جیت کے نشان پر، گاجر مولی کے نشان پر کسی پر وہ جا کے مہر لگا دیں اور ووٹ دیں۔ یہ سپریم کورٹ نے 1988 میں میرا کیا ہوئے کیسز ہیں، 2 ججمنٹ تھی، ایک بی بی شہید کی بارے میں کی پٹیشنر تھی، اور ایک ہم نے جا کے سپریم کورٹ سے پہلے اسٹے لیا کیونکہ ووٹوں کو اس الیکشن میں بڑا غلط لسٹیں بنی ہوئی تھیں، اغلاط بہت تھی ان میں، تو وہ اس بنیاد پہ ہم نے اس کی کریکشن کچھ مانگی، اور سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ووٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، although not mentioned in the fundamental rights, but it is more fundamental than fundamental right. اور اس میں جو اچھا کچھ دنوں بعد سمبل کا 1-8 مہینے بعد سمبل کا مسئلہ آ گیا، سمبل ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے، اس وقت ساق خان صاحب زیادہ زور لگا رہے تھے، پر ہم پھر گئے سپریم کورٹ میں اور ہم نے کہا کہ جی ووٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کا، ووٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو عملی شکل دینے کے لیے ضروری ہے سمبل ہو، کیونکہ 70% آبادی تو ان پڑھ ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے 12 ججز بینچ نے ہولڈ کیا کہ سمبل بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب سمبل بھی فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا، ووٹ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا۔ اب اس ججمنٹ کے ذریعے جو سپریم کورٹ نے دی ہے یہ اندھیر نگری ہو گئی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ایک چیف الیکشن کمشنر یا اس کے ساتھ 4 کمشنر بیٹھ کے 5 لوگ وہ سارے پاکستانیوں کو
ڈینائی کر سکتے ہیں یہ سمبل کے نشان کے ذریعے وہ ووٹ ہی ڈینائی کر سکتے ہیں. آئندہ پھر چودھری صاحب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی یہ کر سکتی ہے کہ وہ کسی کے اشارے کے اوپر جس طرح کی کنٹروورشل الیکشن کمیشن رہا ہے اس کا کانڈکٹ وہ کسی پارٹی کو بھی فارغ کر دیں گے کہ جناب آپ کو ہم فارغ کرتے ہیں, آپ کا نشان بھی لے لیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا سپریم کورٹ ان ججوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جب نشان لے لیتے ہیں ہم تو حقیقت میں 1.5 کروڑ بندے کو کم از کم کو انسان کو شہری کو پاکستان کے شہری کو ہم ڈس انفرینچائز کر دیتے. دوسرا یہ نہیں سوچا کہ پارٹی کو تحلیل کرنے کا یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا ایگزیکٹو کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کو مکمل طور پہ ان کی پارٹیسپیشن ان دی اسمبلی اینڈ پارلیمنٹ بھی ایلیگل کرنے کا کہ آپ جہاں وہ کہتا ہے آئین کے مطابق آرٹیکل 17 کے مطابق ایک پارٹی کو سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو تحلیل کر سکے, اور اس کے لیے بھی ایک انکوائری اور ٹرائل ہوگا, چارج شیٹ ہوگا. جس طرح 10-12 مہینے لگے تھے نیب کے ٹرائل میں 1970 کے اشرے میں, نیشنل عوامی پارٹی واز ڈکلیئرڈ فالنگ فاؤل آف دی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اس وقت جو تھا. تو وہ پورا ٹرائل ہوگا اگر پارٹی کو آپ نے ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے یا ڈیزالو کرنا ہے. یہاں اب تو بڑا آسان کام ہو گیا. آپ نے ان کی جو الیکشن اپنی انٹرنل الیکشن ہے, انٹرنل الیکشن ان دیئر اون پارٹی وہ آپ نے کرنی ہے تو آپ ان کی الیکشن کرائی ہوئے نکالے اغلاط نکالے کچھ اور ان کو بین کر دیں. اب اس کے بعد تو ان کو منتشر کر دیں, بین نہ کریں, آپ منتشر کر دیں. ہر وہ ممبر ان کا پارلیمنٹ میں علیحدہ یونٹ ہو جائے, انڈیپینڈنٹ ہو جائے, نہ کنٹرول رہا پارٹی کا انڈر آرٹیکل 63A جو وفاداریاں بدلنے پہ ہوتا ہے, نہ کنٹرول رہا ان پہ بجٹ بھی کے متعلق یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے متعلق ہر بندہ ان کا آزاد ہو, تو پارٹی ختم ہو گئی, پارٹی تو کچھ نہ رہی. اب یہ بھی سپریم کورٹ نے نہیں سوچا کہ واٹ کین ناٹ بی ڈن ڈائریکٹلی کین ناٹ بی ڈن انڈائریکٹلی. تو یہ کوئی انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھئی یہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھا کہ 1.5 کروڑ بندہ ڈس انفرینچائز ہو جائے گا. یہ نہیں دیکھا کہ پارٹی ڈیزالو کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف. سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ عمیق نظر کوئی دوڑائی نہیں. پہلے سے سارا وقت تو چیف جسٹس صاحب باتیں کرتے رہے, بولتے رہے اور ان کو پھنسایا رکھا. علی ظفر نے بڑی اچھی بحث کی اور اسی پہ اس نقطے پہ بحث کرتے رہے کہ آپ کی انٹرنل پالیٹکس میں اور الیکشن میں کیا غلطی ہے. اچھا چلو ان کی غلطی ہے, 2 باتیں اس پہ نوٹ کریں. فرض کیجیے یہ غلطی کی ہے 10 بندوں میں جو ہو کنٹرول دا پارٹی, پریزیڈنٹ, چیئرمین, دا پرسن آف دی پارٹی, دین ڈپٹی چیئر پرسن, دین سیکرٹری جنرل, دین وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے مل کے سازش کی ہے اور غلطی ان کی ہے. اب غلطی 10 آدمیوں کی اور سزا آپ دے رہے ہیں 1.5 کروڑ آدمی کو. یہ کہاں سے ہوا؟ اور ان کو بغیر ہیئرنگ کوئی سزا نہیں دے سکتا کوئی عدالت. سپریم کورٹ سے تک اس دنیا میں کوئی عدالت نہیں ہے جو ہمارے آئین کے تحت بغیر بندے کو سنے اس سے کوئی حق چھین لے. اور ووٹ کے جو حق ہے یہ تو بہت بنیادی حق ہے. چودھری صاحب یہ تو اب الیکشن ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکا ہے. بالکل درست ہے. اور یہ قاضی صاحب عیسیٰ نے دیکھے ایک دن اسی دن, اور یہ ریز کیا گیا اسی دن, ANP کو جس نے الیکشن ہی نہیں کرائے درخواست دی جس نے کہ ہماری الیکشن ہم نہیں کرا سکتے باوجود, پر مجھے نہیں معلوم وجہ کیا انہوں نے بتائی ہے, ہمیں 4 مہینے دیے گئے. اس کو الیکشن کمیشن نے یہی جلادوں نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ الیکشن بعد جنرل الیکشن آف پاکستان وہ اپنی پارٹی کے الیکشن بعد میں کرائے. وہ بغیر الیکشن کرائے ہوئے ایڈمیٹڈلی اس کو سمبل بھی مل گیا لالٹین کا اور اس کو اجازت بھی مل گئی الیکشن لینے. اسی دن یہ ایک دوسری پارٹی جس کے پیچھے پڑے ہوئے
وہ 2 دفعہ تو کہا ہے کم از کم جسٹس مسرت ہلالی نے، ان بیچاری نے 2 دفعہ اس کو کہا ہے الیکشن کمشنر کے یا الیکشن کمیشن کے نمائندے کو، میں تو وہاں نہیں تھا موجود پر یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ بھئی آپ تو ایک پارٹی کے پیچھے لگ گئے ہیں. اگر آپ ایک پارٹی کے پیچھے لگ گئے ہیں تو آپ میلا فائڈی کام کر رہے ہیں. آپ نے میلا فائڈی، اور یہ چیف جسٹس کے پہ ہی ظاہر ہے ذمہ داری مینلی رہتی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ وہاں گفتگو کی. میں نے جتنی سنی سماعت، وہ اخبار میں آیا کہ سپریم کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ نے سماعت کی، اس بحث کو سماعت کی. میں نے کہا انہوں نے تو سماعت نہیں کی، انہوں نے تو بحث کی ججز سے، اور سماعت تو وکلاء اور جو حاضرین تھے انہوں نے کی. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ میرا ووٹ اگر اس میں ہو فرض کیجیے، اور فرض کیجیے میں ڈالنا چاہوں تیر پہ، اور تیر کا نشان آپ لے لیں، تو میں تو اس پہ مجھے آج 3-4 لوگوں کے بڑے روحانی آواز میں روتے ہوئے ووٹ آئے کہ جی ہمارا چیف جسٹس نے ووٹ ہی ختم کر دیا، مجھے پوچھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. چودھری صاحب، تیر کی صورت میں جب تلوار لی گئی تھی تو تیر ملا، جب نون لیگ کی سائیکل مسلم لیگ کی لی گئی تھی تو ان کو شیر مل گیا. یہاں تو بلہ بھی لے لیا گیا اور کچھ دیا بھی نہیں. 1985 میں ضیاء الحق نے جو بنائے تھے، الاؤ کیے تھے سمبل، ان میں نہ تیر تھا نہ سائیکل تھا، نکال دیے. نہ حل تھا، ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ اسلامی جہاد کا، اتحاد کا، 1970 سے آگے. اچھا، اب وہ اس نے نشان نکال دیے جو بڑی جماعتوں کے تھے. پھر ہمیں جب چوائس دی گئی تو ہم نے خود چوز کیا تیر. میں نے اس کے کیس، جو دونوں کیسز، جو تیر کا میں بھی آپ کو بتایا میں نے، وہ بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ ورسز دی فیڈریشن، یہ 1989 میں رپورٹ ہوا کہ although 1988 میں اس کا فیصلہ آیا تھا، اکتوبر 1988. تو یہ اس میں تو ہم نے خود چوز کیا. آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت جب بحث آپ نہ سنیں، آپ بولتے ہی جائیں. اب اس نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی، عامر خان نے اسی میٹر کو اٹھانے کی، ڈس انفرنچائزمنٹ کی. چیف صاحب نے براشفائی کر دیا، پھر وقت ہی ختم ہو رہا تھا. اب وقت ختم، آپ نے براہ راست چیف جسٹس نے اس معاملے کو رکھا آن دی ایشو آف دی ڈسکریپنسیز ان دی ریکارڈ آف دی الیکشن آف دی انٹرا پارٹی الیکشن آف PTI. اب اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ چودھری صاحب، اس کے جو الیکشن کمیشن کی جو ڈسکریپنسی ہیں، اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن نے جو انہوں نے بیسک اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا جی سیکرٹری جنرل جو پارٹی کا ہے اس نے الیکشن کمشنر کو لگایا جو ان کا اعتراض تھا. جو سپریم چیف جسٹس صاحب نے جو اعتراضات وہاں پہ آبزرویشنز میں دیے اور نکالے یا اپنے شارٹ آرڈر میں دیے، ان کی تو وہ تو پلی بھی نہیں تھی، وہ تو چیزیں الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانگی تھی. یہاں تو وہ 62(1)(f) کے اندر تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی کیونکہ ابہام ہے وہاں پہ، کانسٹیٹیوشن واضح نہیں ہے تو آپ کریٹ نہیں کر سکتے. یہاں تو جورسپروڈنس کریٹ کی گئی، الٹا کیا گیا اسی فیصلے کا. ادھر تو یہ ہوا ہے کہ میں جو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور ایشو ویسے وہ اس وقت بھی لے رہے تھے کہ آپ کے اس کے دستخط ہیں، اسد عمر کے کیوں نہیں. اور یہ بھائی پارٹیز کو اگر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا پارٹی سے استعفیٰ دے دیتا ہے عہدے سے، اس کے بعد یہ کوئی سروس لاز ہے، یہ کوئی سروس رولز ہے، اسٹیٹوٹری رولز ہے، کسی اسٹیٹیوٹ کے بنے ہوئے تحت رولز ہیں جو بائنڈنگ ہوں گے آن دی گورنمنٹ آلسو. یہ تو پرائیویٹ ایک کلب کی طرح ہے جو پرائیویٹ، اس پہ کوئی ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی سپریم کورٹ جا سکتا ہے. اس معاملے میں ان کے اپنے فیصلے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ایسے معاملوں میں. پرائیویٹ سوسائٹیز کے جو پرسنل انٹرنل رولز ہوں
تو یہ کس طرح ریٹ پٹیشن داخلی انٹرٹین ہی کیوں کرتے ہیں اس بارے میں, اور جب چاہتے ہیں اس طرح میں اڑاتے ہیں پٹیشنوں کو کہ یہ آپ کی پرائیویٹ سوسائٹی ہے, پرائیویٹ آپ کا انٹرنل میٹر ہے, اس میں آپ سول سوٹ جا کے فائل کر لیں اگر آپ کو کوئی عذر ہے ان کی رننگ پہ, اور آپ ریٹ نہیں کر سکتے, آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو انووک نہیں کر سکتے. تو ہزار فیصلے ہیں اس پہ جس پہ ڈسمس کی گئی ہیں ایسی پٹیشن اور ایسی ریکویسٹ. اس کیس میں آ کے انہوں نے پرائیویٹ رولز کو بائنڈنگ کر کے آئین کے تحت بائنڈنگ کر دیا ہے, اور آئین کے تحت بائنڈنگ کر کے ان کو پابند کر کے, اور وہ ایک کو اجازت دے رہے ہیں اے این سی کو, دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو ہم آپ کے ووٹر بھی, وہ 1.5 کروڑ آدمی نے کیا قصور کیا ہے, اگر کوئی پارٹی لیڈرشپ سے قصور ہو بھی گیا ہے, حکم رہ بھی گیا ہے, ان سے کسی ایک سے پوچھا ہے آپ نے ان کی ووٹ چھیننے سے پہلے؟ کسی ایک کو نہیں بلایا. وہ اخبار میں اشتہار ہی دیتے کسی کو آبجیکشن ہو اس ہمارے جو ہم یہ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں کیا. اب یہ تو انتہا ہو گئی ہے ڈسکریشن کی اور ابیوز آف ڈسکریشن. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آج نہیں تو کل کسی وقت تو کوئی جواب دہی ہوگی کہ اس طرح آپ سلوک کرتے ہیں پاکستانی شہری کے ساتھ کہ یو ڈی روب ہم وداؤٹ ایون گیونگ ہم نوٹس اینڈ گیونگ ہم این اپرچونٹی ٹو اینڈ دس از دا فائنل کورٹ. اس کے بعد دنیا میں تو کوئی عدالت نہیں ہے نا, دنیا کی کوئی عدالت تو نہیں ہے اس کے بعد. اللہ میاں کی عدالت ہے, تاریخ کی عدالت ہے, وہ اس پہ فیصلہ کریں گی اور اس فیصلے کو بے انتہا اس پہ نو لکھے جائیں. تو صاحب اللہ میاں کی عدالت سے پہلے ایک ریویو کی آپشن ہے, مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ریویو میں اگر فار ایگزامپل یہ فیصلہ جو ہے یہ اڑا بھی دیا جاتا ہے تو ریلیف تو اس پارٹی کو نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ اتنی سنکرونائزڈ قسم کی ٹائمنگ اس کی ملائی گئی کہ گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل ریورس بھی کر دے ریویو میں سپریم کورٹ ہی, تو اس پارٹی کو ریلیف تو مل ہی نہیں سکتا. نہیں, دیکھو اس میں ایک کر سکتے ہیں سپریم کورٹ, اور میں آج دن سے کہہ رہا ہوں, یہ کر سکتے ہیں چیف جسٹس چاہے خود نے سو موٹو خود اس کو انیشیٹ کریں اور کہیں کہ لارجر بینچ 5 ممبرز بینچ بناتے ہیں ہم یہ ایشو ڈسکس کرنے کے لیے. کین دی پیپل بی ڈسنفرینچائزڈ بائی لا وین دا رائٹ از گیون بائی دی کانسٹیٹیوشن, اور پھر یہ بنائیں کہ ایک ایشو بنائیں کہ is there a vested fundamental right in the symbol, اور پھر یہ بنائے کہ ووٹر کو کیا سنوائی اس کی بنایا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو, اور چونکہ یہ 2 دن کے بعد یہ چھپنے جانے ہیں بیلٹ پیپر, اس لیے اس خرچہ اٹھانے سے پہلے ہم اس کا فیصلہ کریں گے, اور یہ چاہے رات ساری بیٹھے 2 راتیں بیٹھے ہم فیصلہ کریں گے اس کا کہ ڈسنفرینچائزمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اور لوگ جو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ویو دینا چاہتے ہیں وہ ان کو اجازت دیتے ہیں ہم کہ وہ آئیں. ہم اس کا فیصلہ فلاں تاریخ تک مثال کے طور پہ کل منگل ہے کہہ دیں تھرسڈے رات تک کر دیں گے تاکہ الیکشن کمیشن کو پتا ہو کہ کون سے سمبل چھپنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو ریویو پٹیشن کی معذرت کے ساتھ سر, یہ جو ریویو پٹیشن کا عامر صاحب نے سوال ڈالا ہے, اس کے اوپر صبح سے ایک اور بھی بحث چھڑ گئی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اس بحث کو چھیڑا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کی وہ بات تو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اپیل میں جائیں گے تو یہ بھی مدعا سامنے رکھیں گے کہ 3 رکنی بینچ نے یہ بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا ہے. اصل میں اگر قانون کو سامنے رکھتے ہیں تو 3 رکنی بینچ نہیں 5 رکنی بینچ ہی اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا, اس کیس کو سن سکتا تھا. ذرا عوام کے لیے سمجھا دیجئے کہ آرٹیکل 17 اور 3 رکنی بینچ اور 5 رکنی بینچ کے درمیان تضاد کیا ہے, 5 رکنی بینچ کا معاملہ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اب انہوں نے خود پاس کیا ہے, جو جس پہ قاضی عیسیٰ صاحب بڑا سارا وقت بائیک آؤٹ کرتے رہے 3 نمبر بینچ کو, وہ پریکٹس اینڈ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو اس اسمبلی نے پاس کیا, جس
اسمبلی میں اپوزیشن نہیں تھی بیٹھی ہوئی, اور جو صرف ان کی اسمبلی تھی, اور جس سے ہم کہتے ہیں آئین ترمیم نہیں کر سکتے تھے. پر یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب نیکسٹ سینئر جج, یہ مسلسل 3 مہینے تک کم از کم کسی بینچ پہ بیٹھے ہی نہیں, کیونکہ یہ بینچ از ناٹ کانسٹیٹیوٹیڈ ان اکارڈنس ود دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے پاس کوئی میجر کانسٹیٹیوشنل ایشو ہو, یا فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ایشو ہو, یا یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہو, وہ اس کے لیے 5 ججز بیٹھیں گے. اب یہ تو مانا جاتا ہے نا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے. 1.5 کروڑ ووٹر کین ٹرن دی الیکشن آل اراؤنڈ کمپلیٹلی, اور ان کو ڈس انفرینچائز کرنا, اور فنڈامنٹل رائٹ خود 12 ممبر بینچ نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, ووٹ بھی اور سمبل بھی, اور پبلک امپورٹنس بھی ہو گیا. اب یہ خود قاضی عیسیٰ صاحب اس اعتراض سے کہ یہ بینچ جو عمر بندیال کمپرائز آف عمر بندیال, ان فیکٹ ون سٹ کمپرائز آف 7 ججز, پہلے 9 ججز, اس سے اعجاز الحسن اور نقوی صاحب اٹھ گئے کہ انہوں نے میجورٹی نے کہا آپ نہیں بیٹھے, آپ نے ریفرنس کیے. اس کے بعد 7 ججز رہ گئے, 7 ججز میں سے 2 اٹھ گئے, طارق مسعود صاحب اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بینچ کو مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اٹ از ناٹ پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بائی دی کمیٹی انڈر دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اب 5 رہ گئے. 5 میں سے سوال ہوا کہ 2 یعنی اطہر من اللہ صاحب اور اپنا عیسیٰ صاحب, وہ 2 رہ گئے تھے. وہ اٹھ گئے کہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ دے دیا, ڈکلیریشن دے دیا. اب وہ 3-2 سے اگینسٹ مائنورٹی تھی اس میں, ایک تو مندو خیل صاحب اور دوسرے منصور علی شاہ صاحب, اور میجورٹی میں عمر عطا بندیال, منیب صاحب اور اعجاز احسن صاحب. اب یہ اس میجورٹی سے 3-2 سے وہ کیس فیصلہ ہو گیا. اگر یہ 2 بیٹھے رہتے تو میجورٹی ان کے ساتھ ہو جاتی. یہ خود اسی اعتراض سے گئے اٹھ کے, یہی اعتراض کر کے کہ وی آر ناٹ ریکیوزنگ آور سیلف, یہ ان کے الفاظ تھے, بٹ وی ڈو ناٹ ریکگنائز دس بینچ which has not been constituted in accordance with the practice and procedure act. دوسری طرف یہ خیال تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ خود لیگل ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اسمبلی, جس میں 2/3 اکثریت ہی نہیں. جوائے صاحب شکر ہے آپ نے یہ بات کی ہے کہ 48 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر اگر عدالت فوری طور پہ سو موٹو ایکشن لے لے اور یہ اس کا کوئی ازالہ کر لے تو یہ ابھی بھی اس کا ایک ریڈریسل نکالا جا سکتا ہے. مگر میں اگر کرتا تو شاید لوگ مذاق اڑاتے کہ میں چاند مارنے والی باتیں کر رہا ہوں, کہ یہاں انہوں نے اپنا جو خیالات ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے, یہ پرسنل کی بات ہے, پریجوڈس کی بات بھی چھوڑے, نہیں ہوگا پریجوڈس, نہیں پرسنل, پر چیف صاحب کو اب احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اس فیصلے کے مضمرات کیا ہیں اور کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ ان کو بالکل احتیاط نہیں انہوں نے کی, پہلے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. اس کے مضمرات یہ ہے, پہلا یہ کہ آپ نے 1.5 کروڑ انسان کم از کم پاکستانی کو ڈس انفرینچائز کر دیا, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا, آپ نے فنڈامنٹل رائٹ انڈر آرٹیکل 17 آف دی ایکسکلوسیو رائٹ آف سپریم کورٹ ٹو ڈیزالو ان اسمبلی کو نیگیٹ کر دیا, ختم کر دیا, کیونکہ آپ نے اب یہ ایک دروازہ پتلی گلی سے دروازہ کھول دیا کہ جس میں سے پارٹی کو اور کوئی بھی ایکٹیویٹی, انٹرنل ایکٹیویٹی میں کوئی اگر سکم ہے ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو اس کو بھی آپ نے اگر وائلیٹ کیا تو پارٹی ساری ڈیزالو ہو سکتی ہے. یہ ساری جماعتوں کو بھی اس پہ خوف آنا چاہیے کہ یہ کریں گے کیا, کر کیا سکتے ہیں. آپ کا سارا ووٹ بینک بھی ختم کر سکتے ہیں, آپ کو منتشر بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو سپریم کورٹ ٹوٹلی آؤٹ آف پالیٹکس بھی کر سکتا ہے. پھر سر نو آپ پارٹی بنائیں, اس کا سمبل لیں اور وہ کریں.
یہ بڑی پارٹیاں تو پھر بھی کر لیں گی کیونکہ ووٹرز ان کے ساتھ ہیں، پر کسی ریجنل پارٹی کو جب چاہے آپ ایم کیو ایم کو اس طرح اڑا دیں، اے این پی کو اڑا دیں، بلوچ پارٹی کسی کو پکڑ کے اڑا دے تو وہ تو ریکور بھی نہ شاید کر سکیں گراؤنڈ کو. تو یہ صرف اس بات کی نہیں کہ انہوں نے پرسنلی فیلٹ ہرٹ بائی دی ریفرنس فائلڈ اگینسٹ ہم بائی دی پی ٹی آئی گورنمنٹ. یہ ان کو سوچنا چاہیے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. اور 48 گھنٹے کی بجائے 72 گھنٹے لے لیں. یہ کنڈون کرتے رہے ہیں ٹرم، ابھی بھی کنڈون انہوں نے کیا ہوا ہے. کہا ہے 8 فروری، 8 فروری کہاں سے لیگل تھی؟ 8 فروری بیانڈ 90 days. اور جو 8 فروری ایک سال 2 مہینے یا 1 مہینہ از بیانڈ پنجاب اینڈ خیبر ویلڈ ٹرم آف کیئر ٹیکر، وہ بھی چلتی رہی ہے. یہ الیکشن کمیشن تو اور الیکشن کمشنر تو اس بات کا مجرم ہے ہی تو ہے. یہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو کیوں اس میں ڈال رہے ہیں کہ مینیفیسٹ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو یہ کنڈون کرتے رہے. ان کو 48 گھنٹے نہیں 72 گھنٹے لے لیں. صبح ان کے پاس سارے وکلا پہنچ جائیں گے. اگر یہ کرتے ہیں، صبح لیتے ہیں خود اٹھ کے اکثر لاء، یہ that will be the greatest service to the country at this time. If he has the heart and the guts to do it, it will be greatest service. People will say کہ انہوں نے اپنا کہا ہوا حکم واپس لے لیا. In the larger national interest، جہاں کوئی ڈسنفرینچائزمنٹ نہ ہو، جہاں ڈسنفرینچائزمنٹ کے اس ماحول میں ہو رہی ہو کہ چھینے جا رہے ہوں نامزدگی کے کاغذ اور چھینے جا رہے ہوں سمبل کے سرٹیفکیٹ، تاکہ ایک پارٹی کوئی ایک فریق اس میں ٹھیک طرح سے حصہ نہ لے سکے اس اسمبلی میں، اس الیکشن میں، جہاں کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ پروپوزر اینڈ سیکنڈر اٹھائے جا رہے ہوں، جن کا عدالت میں ریٹرننگ افسر کے سامنے ہونا ضروری ہے. جہاں پہ ہر طرف تاریں لگا کے اور ریٹرننگ افسر کے دفتر کو سیل کیا جا رہا ہو تاکہ کینڈیڈیٹ منظور نظر کینڈیڈیٹ جہاں پہ بیلٹ سے ایک نشان ہی نکالا جا رہا ہو اور 3 بڑی جماعتوں میں وہ ایک نشان ہو اور اس سے ساری طرف ساری پچ کو ہی اپ سائڈ ڈاؤن کر دینے کا مقصد ہو. تو جب تک یہ تو میرا خیال ہے چیف جسٹس کو آج رات مسلح پہ گزار کے اور یہ دعا مانگنی ہے کہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قانون کو گائیڈ کرے اور وہ بولڈلی اس فیصلے کو واپس لیں. اس میں یہ سکم بہت یہاں ہے کہ آپ کسی ووٹر کو ووٹ کے حق سے نہیں محروم کر سکتے جب تک آرٹیکل 10A کے تحت ڈیو پروسیس نہ ہو. کوئی ڈیو پروسیس نہیں، نہ ہی کسی پارٹی کو تحلیل کر سکتے ہیں جب تک آرٹیکل 17 کے تحت اس کی وہ بھی پروسیس نہ ہو. صحیح ہے. اور سپریم کورٹ واحد اتھارٹی ہے جو یہ کر سکتے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پہ جو باتیں اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، قانونی طور پہ سکم تو بہت زیادہ اس عدالتی فیصلے کے اندر، مگر جب تک اپیل نہیں دائر ہوتی تب تک پاکستان تحریک انصاف، اور اگر ایسا کچھ نہیں ان کے حق میں ہوتا تب تک پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہے، جن مخصوص نشستوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ان پہ بھی جھاڑو پھر گیا یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم عامر صاحب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، اب یہ عدالتی فیصلہ آ گیا ہے. بلہ فی الحال پی ٹی آئی کے پاس نہیں، نظر ثانی کی اپیل میں وہ جانے کے لیے تیار ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. ابھی تک انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ جس مخصوص نشستوں کے لیے ہر کیمپ کے اندر دوڑ، لڑائی، مار کٹائی، تشدد اور زبان چل رہی تھی، پی ٹی آئی پہ تو جھاڑو پھر گیا. عامر صاحب نہیں، اب یہ ہمارے ہاں طریقہ کار ہے کہ جب یہ حالات کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی جو بھی مرضی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کو اب ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ جو ہونا تھا اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر ایک سلور لائننگ ہے. وہ اس لیے سلور لائننگ ہے
کہ جس طرح پی ٹی ایم کا فیصلہ نون لیگ والے آج مریم بی بی بہت زیادہ وہ اگلا ایجنڈا نہیں بتا رہے، وہ ساری 80% سپیچ جو ہے ان کو قبر تک پہنچا دیا ہے. عمران خان جیل میں ہے، ساری لیڈرشپ جیل میں ہے، بلے کا نشان جا چکا ہوا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا بدلے کی بھاونا وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو 80% سپیچ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے متعلق کیا ہے. اور بھائی صاحب موقع مل رہا ہے، ہنا صاحبہ کہتی ہیں مریم بی بی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا نام لینا پسند نہیں کرتی، ہنا پرویز بٹ صاحبہ نہیں وہ بہرحال مگر ان کے جو ہے نا حواس پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ سوار ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مگر ان کے اس طرح کے ہی فیصلوں سے آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی وہ اسی طرح ہی غصے میں یہ لوگ گئے تھے اور اپنا نقصان کیا تھا. تو بھی جو ملک کے حالات ہیں، اب دیکھیں ایک بڑی بات کر دیتا ہوں کہ جو حالات ہیں اور جو کسی پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے، تو کسی کو میں تو سمجھتا ہوں دعا دینی ہوگی کہ اس کو پاور دی جائے اور وہ بھی کمپرومائزڈ. جس کے پاس بھی یہاں حکومت آ رہی ہے وہ کمپرومائزڈ آ رہی ہے. اس کے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یوں کرتے اڑتا جائے گا، وہ پر جو ہے نا آدھے کٹے ہوئے ہیں. جس طرح 88 کے اندر بی بی کے پر کٹے ہوئے تھے اور بی بی بعد میں مانتی تھی کہ مجھے وہ کمپرومائز پاور نہیں لینی پڑی تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ وزیر خزانہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، ڈیفنس منسٹر بھی آپ کا نہیں ہوگا، فارن منسٹر بھی آپ کا نہیں ہوگا، آپ کو غلام اسحاق خان کو، صاحبزادہ یعقوب کو، ان سب کو ساتھ میں رکھنا ہوگا. تو بعد میں بی بی مانتی کہ شاید میں نہ لیتی تو ان کو روکتا نہیں تھا. پیپلز پارٹی ایک بڑی میسو پاور کے ساتھ آنا تھا. سو اس میں یہ اب لے لیں گے اور جس طریقے سے یہ حکومت اگر فار ایگزامپل بنا لیتے ہیں، لیٹ سے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی بنا لیتی ہے تو واٹ دین، پھر کیا؟ تو اتنی کمپرومائز کار کے بعد کیا ملک کے مسائل حل کر لیں گے؟ اور جس طریقے سے یہ لی جا رہی ہے کہ ہر آئین، قانون، روایت، سیاسی کلچر کے ہر پیمانے کو پامال کرنے کے بعد جب یہ ایک حکومت لیں گے، اس حکومت کی کیا بیسز ہوگی، اس کی کیا مورل اتھارٹی ہوگی، اس کی کیا لیگل یا کانسٹیٹیوشن یا پارلیمنٹری اتھارٹی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی. حکومتیں جو ہوتی ہیں، جو ڈیموکریٹک جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ اپنی اسٹرینتھ کہاں سے ڈرا کرتی ہیں؟ وہ اس پولیٹیکل، لیگل اینڈ مورل اتھارٹی، یہ تین اخلاقی، سیاسی اور آئینی، یہ تین چیزوں کے اوپر حکومتیں جمہوریت کے اندر کھڑی ہوتی ہیں. اس طریقے سے پاور لینے کی پھر کیا پہلے اس سے بہتر طریقے سے جب لے لی تھی 2013 میں تو کیا کمال کر لیا تھا. پی ڈی ایم اسی طرح ہی لی گئی تھی. تو جو حال ہوا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اس کے اندر بھلائی ہو کہ کمپرومائز پا لینے سے بہتر ہے نہ لیں. اگر ملک کے جس نے بھی مسئلے حل تبھی ہوں گے اگر کسی کے پاس اختیار ہو کہ اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ بدل سکے، لارجر ریفارمز کیے جا سکیں، سول ملٹری جو ایشو ہے، کانفلکٹ ہے، اس کا مسئلہ حل کرے. وہ ایک کمپرومائز کمزور گورنمنٹ نہیں کر سکتی، وہ ایک ویک کولیشن گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. سو اس دفعہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے یہ تو اب کہنا کہ یہ 97 والا دس از ناٹ 97، یہاں 2/3 میجورٹی نہیں آ رہی ہے، اور جو آ رہی ہے جن شرائط پہ آ رہی ہے، جس طریقے سے آ رہی ہے، وہ پر کٹے ہوئے آ رہے ہیں. اب میں آ جاؤں اس پہ آ جاؤں کہ زاد صاحب میں سمجھتا ہوں وہ ایک دانشور آدمی اور ایک آئیڈلسٹ ہے، اندر سے وہ ایک آئیڈلسٹ ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فائز عیسیٰ صاحب رات کو مسلح پہ بیٹھیں گے اور رات کو ان کو احساس ہوگا کہ مجھ سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہے، اور وہ بڑا آدمی بن کے کل سو موٹو کریں گے. ابھی بھی 48 گھنٹے 72 گھنٹے لے لیں اور اپنے اس غیر قانونی، غیر آئینی، اس کا مطلب مجھے کوئی بدہ نہیں سوائے نون لیگ کے ملا، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی سمیت، جنہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تاریخ کرتی ہے، ورنہ فیصلوں کے فیصلے تاریخ کرتی ہے. اس کا فیصلہ حال میں ہو چکا ہے، تمام ہی متفقہ رائے ہے. کوئی نہیں مل رہا جو ہے بڑے بڑے جو ان کے وائسا کے مدعا، میں نے کہا پی ٹی آئی کے نقاد، انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں، تمام نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. یہ جو بنیادی باتیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، آرٹیکل 17 کا ذکر نہیں ہے، 1988 والا، یہ بنیادی باتیں اب بچوں کو یاد ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ ایک تھوڑا سا اس میں پی ٹی آئی کے لیے کیا گنجائش نکل رہی ہے کہ پہلے مخصوص پارٹی کا میں کلیریفائی کر دوں
کہ مخصوص پارٹی کی یہ سمجھنا کہ 70 سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں اور دو مخصوص نشستیں جو ہیں 70 نیشنل اسمبلی کی اور ٹوٹل پروونشل اسمبلی کی ملا لیں، جو کھوسا صاحب آج کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو لیول پلینگ والا کیس واپس لیا ہے، 230 قسطیں ہمیں ڈینائی کی گئی ہیں، تو ٹوٹلی میرا خیال ہے ڈینائی نہیں ہوئی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے، لیٹ سے کہ آف کورس جو ہے انڈیپینڈنٹ آئیں گے، اور مگر انڈیپینڈنٹ کوئی کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے کہ فلانی تاریخ تک جو ہے، یا وہ پی ٹی آئی کو اب یہ کوشچن ہے تھوڑا سا کہ کیا پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کا الیکشن کالعدم ہوا ہے ایز اے پارٹی، ان کی رجسٹریشن کینسل نہیں ہوئی، تو وہ کیا پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتی ہیں؟ اگر پی ٹی آئی فار ایگزامپل الیکشن کمیشن اسٹانس دیتا ہے کہ جی آپ کیونکہ بلہ نہیں لے سکتے تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا وہ پھر ایک اور لیٹ سے شیرانی صاحب کی پارٹی جو وحدت المسلمین جو ہے وہ اس کی پارٹی کے اندر وہ جوائن کر سکیں گے، ان کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں؟ ہاں، اس کا شاید یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ نام جو ہیں ابھی فوری ایک ہفتے میں جمع کرانے ہیں، اور ظاہر ہے وہ لوگ نام ہوں گے جن کی نامینیشن پیپرز ہو گئے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو ان کے جو اے بی پلان تھے وہ تو واؤ ہو گئے ہیں، تو سی پلان ڈی پلان شاید اگر ان کو عقل ہو کہ باقی پارٹیوں میں بھی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ ہر قسم کی اس کا ایک دفاع نکالا جاتا ہے، طریقہ کار نکالا جاتا ہے، اور ان کو ایک اسٹیٹ وکٹ نہیں مل رہی ہے، اس کے مطابق دیکھتے ہوئے ان پارٹیز کے نام پہ آلریڈی ایک پیرلل لسٹیں جمع کروا دیں. اب وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ آف کورس یہ سوال آ جاتا ہے پھر کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ آئیں گے تو ان کے گھر میں پولیس چھاپے مارے گی، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو اغوا کیا جائے گا، کان سے مروڑ کے کہا جائے گا تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اور ہم نے اچھے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے 25 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد ان کی تمام جو مخصوص سیٹیں جس طرح کی خواتین کو دی گئی تھی وہ آدھی سے زیادہ لوٹی ہو گئی تھیں یا بعد میں چھوڑ کے بھاگ گئی ہوئی ہیں. تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا وہ لوگ انڈیپینڈنٹ سیٹوں پہ جو جیتیں گے اور کتنے جیتیں گے، جتنے بھی جیتیں گے کیا وہ پریشر کو سسٹین کر پائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے پھر کہ یہ ایک مرحلہ طے کرنا ہے. پی ٹی آئی کا سارے الیکشن کا دار و مدار اب اس بات پہ ہو گیا ہے کہ آیا کیا یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہوگی، یا پی ٹی آئی کتنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بھی یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ووٹ کے سیٹوں کے اوپر بھی لوگوں کا ٹرن آؤٹ لے کے، آپ دیکھیں اگر تو یہ اوور ویلمنگلی ایک ویو چل جائے تو پھر یہ چھوٹے موٹے جو رکاوٹیں، بڑی رکاوٹ بھی وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے، آسان نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ایک اوور ویلمنگ سپورٹ، ایک اوور ویلمنگ قسم کا ٹرن آؤٹ اور ایک اوور ویلمنگ قسم کا آپ ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر تو وہ نظر آ گیا، اگر وہ الیکشن کے اندر نظر آیا کہ وہ غصے میں وہ جنہوں نے نعرہ بنایا کہ جو ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اگر ظلم کا بدلہ ووٹ سے شروع ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ مراحل بھی طے ہو جائیں گے. فرض کریں نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت میں جو یہ ماضی میں غلطی کرتے رہے اپوزیشن میں نہ بیٹھنے کی، ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، ان کو بالکل بیٹھنا چاہیے. اور جو بھی گورنمنٹ آئے ان کے ساتھ اپنا یہ پیش کریں. یہ گورنمنٹ میں ہو کے وہ ریفارمز نہیں کروا سکتے، یہ اس ملک کے مسائل نہیں حل کر سکتے، اپوزیشن میں کر سکتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ میں آئے ان کو کہیں جناب ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آلیو برانچ دیں. جو یہ پہلے غلطی کرتے ہیں اپوزیشن میں نہ بیٹھنے کی، اب بیٹھنا ہی وہیں چاہیے. سیٹیں بھی آ جائیں تو بیٹھنا چاہیے. اور کسی کو جو بھی آئے، جو بھی حکومت میں آئے، کہیں جناب یہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ مسئلے فیصلہ کر لیں ونس فار آل. اس ملک میں فیصلہ ہو جائے کہ ریاست کیا ہے، کس نے حکومت کرنی ہے، کیسے حکومت کرنی ہے، کیا کرنی ہے، نیا سوشل کانٹریکٹ کیسے بن سکتا ہے، پرانے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، پرانے میں امپلیمنٹ. یہ بڑے لارجر کوسچنز ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلور لائننگ ہے کہ ایک بائی ڈیفالٹ انسٹیڈ آف وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا یو ڈائی بائی 1000 کٹس، ٹک ٹک لگا کے جو تو بہتر ایک سرجیکل ایک یہ فیصلے ہو جائیں. تو میرا خیال ہے حالات نے بائی ڈیفالٹ، کسی نے پتہ نہیں سوچا ہے یا نہیں ہے، مجھے حالات اس طرف جا رہے ہیں جس میں کٹی کٹا نکلنے جا رہا ہے. شاید یہ میری خوش فہمی ہو مگر میں اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ زاویے سے آگے پیش کر رہا ہوں کہ اس زاویے سے اگر دیکھیں تو کیا آگے کیا ہوگا.
5 ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल मेरे पास क्विकली मैं बता देता हूँ कि 5 ऑप्शंस हैं क्लियरली, One by one और वो जो है 1997 से लेके 2018 के 5 इलेक्शंस वाली ऑप्शंस हैं 5। बताइए। पहली ये है कि जी 1997 में क्या हुआ था, पीपल्स पार्टी को गलबन कोई 18 के करीब जो है ना सीटें मिली थी, अगर ये दिखा सकें उसके अंदर कि 1997 में ये हुआ था, पीपल्स पार्टी बेनजीर साहबा अपोजिशन में बैठी थी और वो 18-20 लोग थे, उन्होंने अपोजिशन करके दिखाई थी। पीटीआई की अगर लेट से 18 भी आती है, बैठे वहां पे आप, पार्लियामेंट का होने से ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। हम भी वहां से ड्रॉ करते हैं स्ट्रेंथ, पार्लियामेंट भी करती है, एग्जेक्टिव भी करती है, तमाम इदारे सिविलियन करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट बन के रह गई है, इनको भी शायद इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, ये प्रेशर आ रहा है, मेरा ख्याल है वो मसले पे अगर नहीं भी बैठ रहे तो हीट पहुंच रही है, उनको पहुंचना चाहिए, बैठना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी लेगेसी बचाने के लिए, तारीख में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए, वरना वो जस्टिस मुनीर की कैटेगरी में जा चुके हुए हैं। तो ये अभी मौका है, तो ये 97 हो जाएगा, वरना फिर 97 नहीं होगा, 2002 हो जाएगा। 2002 में क्या, एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट, 1 वोट से जमाली साहब जीते थे तो वो 1 वोट से जीतेंगे, वो वीक गवर्नमेंट जिसकी भी हो कुछ भी नहीं कर सकेगी। 2008 हो जाएगा कि बाय डिफॉल्ट इस तरह की वो आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी नहीं लेके जा रहे जो 97 में आई थी, यहाँ पे तो सिर्फ पंजाब में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस जमाने में वोटर बाकी निकला ही नहीं था, यहाँ वो सिचुएशन नहीं लगती है। सो मार्जिन के साथ अगर लेट से पीपल्स पार्टी जीत जाती है, कोलिशन गवर्नमेंट की ऐसी सिचुएशन बनती है, एज ए किंग मेकर बिलावल भुट्टो की लॉटरी निकल आती है, या किसी छोटे सूबे वाले की निकल आती है, तो वो 2008 हो सकता है, 2013 हो सकता है कि जनाब मेजॉरिटी ले जाते हैं नून लीग वाले। तो मैंने आगे ही बताया कि यहाँ जो हालात हैं वो 2017 में रीजनेबली इसके आज के बेहतर हालात थे, इकोनॉमी के भी बेहतर थे और मुल्क के भी हालात बेहतर थे, इंटरनेशनल भी बेहतर थे, फेवरेबल थे, इतने पाकिस्तान की बुरी सूरत हाल नहीं थी आइसोलेशन की जो इस वक्त है। सो 2013 में कर लिया जाए तो कोई वो अगर हो जाए तो ये डिलीवर करना, ये जो भी क्या मैं कहता हूँ इतना बड़ा चैलेंज है, जो भी दुआ किसी को दुआ देनी हो किसी सियासी पार्टी को, उनका गवर्नमेंट ही चाह जा, वो आके उन्होंने क्या डिलीवर करना है, अकेले कैसे डिलीवर करना है जो है, या 2018 हो जाए, आखिरी 2018 क्विकली कहता हूँ। ये है कि पीटीआई इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है वो फिर भी मुश्किल नज़र आता है, मगर वो उनके कुछ लोगों की खाम ख्याली है कि इंडिपेंडेंट के तौर पे आके वो पार्टी के अंदर मखसूस से मिल जाके, मगर एक उनके पास है, लेट से 2018 नहीं भी होता, उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती और बन भी जाती है तो मेरा ज़ाती ख्याल है उनको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट ना ले, जो भी लेगा वो मार खाएगा, 2 साल के अंदर, मार्क माय वर्ड, अगर ऐसा हो जाता है तो वो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, कोई भी नहीं हो जाएगा। मैं पीटीआई के लिए एक सिल्वर लाइनिंग जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो केपी में गवर्नमेंट बना पाएंगे? केपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। केपी में जो सूरत हाल है वहाँ पे आप देखें वो पंजाब नहीं है, वहाँ पे लोगों को कान पकड़ के घर के अंदर औरतों को उठा के अगवा करके वहाँ पे नहीं हो सकता। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में हाथ बांध लिए थे कि जनाब हम ये केपी में नहीं कर सकते। केपी एक सेंसिटिव सूबा है, केपी के अंदर एक जो वेव चल रही है ना, अगर एक गवर्नमेंट भी सूबे के अंदर केपी के अंदर ही पीटीआई की बन गई तो मैं कह रहा हूँ वो एक गवर्नमेंट ही काफी होगी। खत्म हो गया, जाते जाते आखिरी सवाल, 5 ऑप्शन है, 6ठा ऑप्शन जावेद हाशमी साहब ने दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।